बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर एट 7 में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। एक नया सिलसिला, एक आगाज़ एक नए सफ़र का खैबर न्यूज़ के चैनल के ऊपर 7 से लेके 8 बजे तक का साथ होगा हमारा। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या मौज़ूआत ज़ेर बहस होंगे, जिसके अंदर हम तबसरा भी करेंगे, अपना ओपिनियन भी देंगे, लेकिन साथ साथ कोशिश करेंगे कि अवामी मसले मसाइल भी उजागर करते रहें साथ साथ। और उर्दू ज़ुबान में ये प्रोग्राम करना क्यों ज़रूरी है और उर्दू ज़ुबान में ये पूरा स्लॉट हमने क्यों डेडिकेट किया है खैबर एट 7 जिसका नाम है, इसके हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं दी इंचार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लॉट एज वेल एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स को सुपरवाइज भी किया करेंगे। और पर्टिकुलरली खैबर एट 7 के हवाले से मैं चाहूँगा कि मज़ीद डिटेल से हमें आगाह भी करें कि इस पूरे स्लॉट का जो हफ्ते में 5 रोज़ हुआ करेगा, उर्दू ज़ुबान में प्रोग्राम हुआ करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस प्रोग्राम के अंदर नाजरीन क्या तवक्को रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है हनीफ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। अस्सलाम किरण भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हनीफ भाई बताइए, खैबर एट 7 खैबर न्यूज़ का एक नया प्रोग्राम है, एक नया स्लॉट है जिसका हमने आज से आगाज़ किया है। 5 डेज़ वीक उर्दू के अंदर हम ये प्रोग्राम किया करेंगे उर्दू ज़ुबान में, जबकि पश्तो ज़ुबान का चैनल माना जाता है खैबर न्यूज़। एंड अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि पश्तो ज़ुबान की नुमाइंदगी करता है खैबर न्यूज़, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पख्तून अवाम की जो नुमाइंदगी करता है, उस नुमाइंदगी के अंदर उर्दू ज़ुबान में प्रोग्राम करना क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया किरण भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खैबर नेटवर्क की अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी और अहम काविश है कि जैसे कि आपने कहा कि हम पख्तूनों की नहीं बल्कि हम पख्तून जहाँ जहाँ आबाद है, जहाँ जहाँ पख्तून सरजमीन है, जिसे हम पख्तून सीमा कहते हैं, हम वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। तो वहाँ की नुमाइंदगी का मतलब ये है कि वहाँ के इशूज़ को, वहाँ के समाजी, सियासी, इक़्तिसादी इशूज़ को हम पूरी दुनिया तक उसी तरीके से पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो कि असल में जैसे है। कोई अपनी तरफ से या कोई लगी लिपटी हम कोई ऐसी चीज़ दूसरों तक नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम जो ग्राउंड रियलिटी से उस बुनियाद पर हम बात कर रहे होते हैं। उर्दू ज़बान में इसलिए हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम पहले भी उर्दू ज़बान में काफ़ी प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल स्लॉट हमने जो है वो डेडिकेट किया है। उसकी वजह यह है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। जब सवाद का ऑपरेशन हो रहा था तो या कबायली इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशन जब होते हैं तो एक बहुत बड़े तजियाकार हैं, वो टीवी पर बैठकर फरमा रहे थे कि सवाद के इलाके बुनेर में ये हुआ। फिर एक दूसरे साहब थे, उनको मैंने खुद सुना है कि वजीरिस्तान का जो इलाका है, जो कि टांग जो है बहुत अहम इलाका है वजीरिस्तान का। तो इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं तो आपको बड़ी हैरानगी होती है। और वो तजियाकार माशाल्लाह से वो प्राइम टाइम शोज भी करते हैं, वो नेशनल मीडिया पे बैठ के जो है वो अपने आप को जो है इस इलाके के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयर समझते भी हैं और ये इंप्रेशन भी दे रहे होते हैं। तो हमारे खैबर नेटवर्क को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे इलाके या हमारा जो खित्ता है जहाँ हमारे लोग रहते हैं, हमसे मुराद वो लोग जो कि पुख्तून ख्वा या अफ़गानिस्तान या वहाँ से उन लोगों से मुंसलिक जो भी इशूज़ हैं, उनको उर्दू ज़बान में हम उन लोगों तक पहुँचा सके जो कि पश्तो नहीं समझते। पश्तो में तो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ऑलरेडी पुख्तूनों को उनकी सकाफत बताना, उनकी इशूज़ बताना, यकीनन ये अपनी जगह अहमियत है। माशाल्लाह से मुझे ये कहना बिल्कुल ज़रूरी है, साथ साथ मेंशन करना ज़रूरी है कि खैबर नेटवर्क, एवीटी चैनल्स, खैबर न्यूज़ का कि वो एवीटी खैबर हो, खैबर न्यूज़ हो एंड बाकी जो हमारे दीगर चैनल्स हैं वो हों, इस नेटवर्क से बेहतर और ऑथेंटिक मेरे ख्याल से कोई इदारा नहीं है जो सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये सकाफत को अगर आप देखें, वहाँ की टोपोग्राफी को देखें, वहाँ की डेमोग्राफी को देखें, इन जिन इलाकों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस नेटवर्क से कोई ज़्यादा एक्सपर्ट मेरे ख्याल से ओपिनियन या फिर एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं दे सकता इस हवाले से। एंड बाकी सारे चैनल्स जो हैं और बाकी सारे चैनल्स पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ यहाँ से टिप्स भी ले सकते हैं। एंड क्योंकि ये जो ऑथेंटिसिटी है बड़ी मैटर करती थी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स हो। तो बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पश्तो ज़ुबान में हम मुख्तलिफ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपने न्यूज़ बुलेटिन में रिपोर्ट पैकेजेस के ज़रिए हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहे हैं, तो साथ साथ उर्दू ज़ुबान में भी उसको आगे लेके चलें। और ये बेड़ा भी हमने ही उठाया है कि सही तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सही मानों में सही लोगों तक पहुँचे और उनके कानों तक पहुँचे, और जो अहदेदारान हैं उन तक भी ये मसले मसाइल हैं सही मानों में पहुँचे ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये सारी जिम्मेदारी खैबर न्यूज़ ने
اپنے مختلف پروگرامز کے ذریعے مختلف سلاٹس کے ذریعے مختلف زبانوں کے اندر اب اٹھانا شروع کر دیا ہے, نہ صرف پشتو زبان میں. اس حوالے سے مزید اوپینین بھی لیں گے. ہمارے ساتھ پشاور سینٹر میں موجود ہے رفعت اللہ اورکزئی صاحب اور شمس مومن صاحب, مختلف پروگرامز کرتے ہیں خیبر نیوز کے اوپر. خیبر نیوز کا بہت خاص مطلب کہ حصہ بھی ہیں دونوں ممبران, اینڈ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. خیبر ایٹ 7 میں چاہوں گا رفعت اللہ اورکزئی صاحب آپ بھی اس حوالے سے تھوڑی بہت اپنی ہمارے ساتھ شیئر کریں اس پہ اپنا جو آپ کا اوپینین ہے اس پروگرام کے مقصد کے حوالے سے, جو اس پروگرام میں ہم نے آنے والے دنوں میں کرنا ہے اور اردو زبان میں جو کرنا ہے, جان کے ہم اردو زبان میں جو پروگرام کر رہے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ کیوان بھائی, بڑی خوشی کی بات ہے جس طرح حنیف نے بات بھی کی کہ چونکہ یہ ایک بنیادی طور پر تو یہ پشتو کا چینل ہے, لیکن اس سے جو ہے نا اب پورے ہفتہ آپ اردو کا پروگرام, پہلے بھی اردو کے پروگرامز ہوتے تھے لیکن وہ 1-2 پروگرام ہوتے تھے, اب تو پورا ایک سلاٹ آپ اس کا اور پرائم ٹائم میں 7 بجے کا آپ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جیسے ہم پہلے بھی, میں نے بھی اردو کے پروگرام میں کر چکا ہوں خیبر نیوز پر, تو ہمارا اس سے مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہمارا پختونخوا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بلوچستان کے علاقے, پشتون علاقے, اور پھر اگر ہم تھوڑا سا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں کینوس میں تو اس کے ساتھ افغانستان بھی آتا ہے, تو یہ سارے علاقے ان کو کوئی ٹائم نہیں ملتا ہے نیشنل میڈیا کے اوپر. تو اب یہ جو ہے نا بڑی خوشائند بات ہے اور بڑی جو ہے نا یہ اچھی کوشش ہے کہ اب یہ جو ہمارے پختونخوا کے ایشوز ہے, ہمارے جو بلوچستان کے ایشوز اور پھر افغانستان کے ایشوز, ان کو ہم جو ہے نا مین سٹریم کریں گے. یعنی جب ہم اردو میں پروگرام کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو کینوس ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑی اچھی کوشش ہے اور یہ سارے جو ہے نا پختونخوا کے عوام کے لیے, پشتونوں کے لیے, یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک خوشی کا موقع ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہماری ایشوز ہے اس کو ہم مین سٹریم کریں, اس کو جو ہے نا ہم بالکل لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کی وہ خامیاں بھی ہم جو ہے نا مطلب کیا ایشوز ہے وہ بھی بیان کریں اور اس کا سولوشن بھی بتائیں. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے نا بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے مطلب یہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس کے پہلے پروگرام میں بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ شامل ہوں. تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور خیبر نیوز کا بھی, خیبر نیٹ ورک کا بھی بہت شکریہ. شمس مومن صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس کی تھوڑی بہت عکاسی کیجیے. ہمارا جو اس مقصد ہے اس پروگرام کے ذریعے, سلاٹ کے ذریعے جو ہم نے پورا کرنا ہے, اس میں جیسے کہ رفعت صاحب نے مینشن کیا کہ نمائندگی مین سٹریم لیول پہ اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اور ان کو وقت ہی نہیں ملتا اس خطے کی نمائندگی کرنے میں اور یہاں کے لوگوں کے جو اصل مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے ان کے پاس اتنی نیوز ہوتی ہے بڑے شہروں سے, مختلف مین سٹریم لیول کے اربن شہروں سے, کہ یہاں کے لیے وقت ہی نہیں رہ جاتا. ایک لحاظ سے تو وقت بھی نہیں رہ جاتا اور صحیح نمائندگی بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ حنیف بھائی نے بھی شروع میں مینشن کیا کہ ان اوتھینٹک نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے, غلط انفارمیشن بھی دی جا رہی ہوتی ہے نمائندگی کے چکر میں. تو اس کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے کہ صحیح نمائندگی بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو, تاکہ اس چیز کو بھی ہم مین سٹریم ہی کر سکیں اور ایونچولی مین سٹریم چینلز تک ان مسئلوں کو, اس کا ٹرکل ڈاؤن بھی ان تک ہو اور جہاں تک ان کی سنوائی ہونی چاہیے وہاں بھی ہو. جی شام صاحب. کیون صاحب میں آپ کا سوال پراپر نہیں سمجھا. کہوں گا کہ اس حوالے سے میں بتائیے کہ نمائندگی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ہے کہ کافی نمائندگی نہیں ہو رہی مین سٹریم چینلز پہ, اور دوسری بات کہ اس کی صحیح نمائندگی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو خیبر جو نیٹ ورک ہے اس کو پشتون کے مسائل کا ایک طور سے نمائندہ تو سمجھا جاتا ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ ہمارا اپنا جو آڈینس ہے وہ میکسیمم پشتونوں پر مشتمل ہے. وہ تو ہماری بات کو بھی سمجھتا ہے, وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے کہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ کام کرتا ہے پختونوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے کہ جب ہم پشتو میں بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو اعلیٰ حکام سمیت یعنی حکمرانوں سمیت باقی جو قومی میڈیا ہے تو اس تک نہیں پہنچا سکتے ہیں پشتو میں. اسی لیے یہ جو اردو میں ہم پروگرام شروع کریں, میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت, کشمیر, اس پورے ایریا کے جو بھی نمائندے ہیں اور جو بھی اسی وقت مطلب آج ہے یا کل ہے یا 2 سال بعد ہے, جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے تو وہ اردو میں آسانی کے ساتھ ہمارے مسائل کو سمجھ سکیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو قومی میڈیا ہے بے شک کہ وہ جو قومی مسائل ہے اس کو اٹھاتے ہیں,
تو کیا یہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، جو بلوچستان کا پشتون بیلٹ ہے، جو قبائلی علاقہ ہے، جو آج کل اس کو ہم این ایم ڈیز کہتے ہیں، جو زمشدہ اضلاع ہے، ان کے مسائل قومی میڈیا تک پہنچانا تاکہ وہ اس کو اٹھا سکے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اردو میں پروگرام کریں، فوکس ہمارے اپنے علاقائی مسائل ہو اور اس کو قومی چینل پر بھی پھر نمائندگی ملے اور حکام تک بھی اس کو آسانی کے ساتھ پہنچا سکے، تاکہ اس کے درمیان میں جو ہارڈلز ہے، جو رکاوٹیں ہے زبان کی، وہ درمیان میں سے ہٹ جائے اور ہمارے مسائل پہ قومی سطح پہ بحث ہو جائے۔ پروگرام کو تو اسٹیبلش کر دیا اور ہم نے بتا دیا کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر مقاصد کیا ہوں گے اینڈ کیا ہم نے اچیو کرنا ہے۔ جی نہیں، میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم جو تجزیہ کار لیں گے وہ سارے زیادہ تر پختونخوا کے ہوں گے، وہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، وہ سبا سے، وزیرستان سے، مومند سے، باجوڑ سے، وہ اپنے دیر سے، پشاور سے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ کون سا گاؤں کہاں پر واقع ہے، جنہیں پتہ ہے کون سا ضلع کہاں پر ہے۔ جب وہ تجزیہ کار جو کہ واقعتاً وہ سرزمین کے رہنے والے ان ایشوز کو بہتر سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جب ہم ان کا تجزیہ لوگوں تک، پورے پاکستان تک پہنچائیں گے تو میرے خیال میں وہ سب سے اوتھینٹک اور سب سے ریلائبل سورس ہوگا۔ بیچ بیچ میں انیب بھائی آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ مین سٹریم چینل سے بھی تجزیہ کار بالکل انٹیگریٹ کریں؟ ہم ضرور لے کے آئیں گے، یہ بات بالکل ہم ضرور تجزیہ نہ لیں لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ہم بتا سکیں کہ ایکچولی ہم بڑے فراغ دل والے لوگ ہیں، ہم ان کا تجزیہ بھی لیں گے، ان کو اپنے پروگرام میں بھی شریک کریں گے اور ان کو بھی میرے خیال میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب وہ ہمارے تجزیہ کاروں کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے تو انہیں بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میرا خیال یہ اس پروگرام کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ ہم جو جینون لوگ ہیں، جو واقعتاً وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں کے ایشوز کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے ہم آگے لے کے آئیں گے اور وہ دنیا کو پختونخوا اور اس سے جو منسلک علاقے ہیں وہ وہاں کی ایشوز لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اس حوالے سے ہم بالکل یہ کوشش کریں گے اور یہ ہمارا ایگزیکیوشن پلان ہوگا، اسی طریقے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آج کے پروگرام کے اندر آغاز کرتے ہیں اسی سلسلے کا، لیکن ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں پہلے۔ وقفے سے واپس آنے کے بعد کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے، یہ تو باتیں ہوگی، لیکن آج کے کون سے موضوعات ہیں اس پہ تھوڑی بہت ہم گفتگو کریں گے کہ جہاں خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے، پختون عوام کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے بڑے مسئلے ہے کیا، سب سے امپورٹنٹ میں کہنا چاہوں گا کون سے مسئلے مسائل ہیں جن کی ڈسکشن ہونی چاہیے اور مین سٹریم لیول پہ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ مسئلے جو نیشنل ٹی وی پہ یا پھر مین سٹریم چینلز کے اوپر ڈسکس کیے جا رہے ہیں، سرسری سی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں۔ اگر نمائندگی کریں گے تو ایسی چیز کی نمائندگی، اس حوالے سے نمائندگی کریں گے تاکہ اصل مسئلے سامنے آئے اور عوام کے جو مسئلے ہیں وہی سامنے آئے۔ اور یہ کون سے مسئلے ہیں، یہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خیبر ایٹ 7، میرا نام ہے کیوان حامد، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ٹو خیبر ایٹ 7 انڈر ڈسکشن ریگارڈنگ خیبر پختونخوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف الرحمان صاحب، پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رفعت اور افضئی صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس محمد صاحب۔ سب سے پہلے ایشو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ایشو جو ہے عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس خطے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا کے لیے فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائرٹی پہ رکھا جانا چاہیے اس ایشو کو، وہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ۔ لیکن اس سے پہلے اسیس کرتے ہیں، یعنی بھائی آپ کی طرف میں سوال تھرو کرتا ہوا چلوں، اس وقت خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی اصل صورتحال ہے کیا، گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا، کتنی تشویشناک ہے اور کتنا اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ یہ کیوان اگر ہم دیکھیں تو پختونخوا اور ملک جو علاقے ہیں، بدقسمتی سے سیکیورٹی کی صورتحال ہمیشہ سے وہاں اب تر رہی ہے، لیکن اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو بدقسمتی سے جب سے یہ جو مذاکرات کا جو ایک ڈرامہ فیضیاب ہوا ہے، مذاکرات کا ڈرامہ جب فیضیاب ہوا ہے، میں یقیناً میں اپنی بات میں پہنچا چکا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد سے جب سے یہ فیضیاب ہوا ہے اس کے بعد سے معاملات بہت زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل آنر جو آنرشپ جن لوگوں کو لینی تھی اور جو اصل میں اسٹیک ہولڈر تھے، ان کو جو ہے اس تمام تر پروسیس میں بالکل سائڈ میں رکھا گیا اور بالا ہی بالا جو ہے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں، بہت سے وعدے وعید کیے گئے ہیں، بہت سے مذاکرات کے نتیجے میں بہت سی چیزیں آفر کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ آپ دیکھیں وزیرستان میں، آپ سوات میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کس طریقے سے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، مومود ایجنسی میں، باجوڑ میں،
پشاور میں اب صورتحال یہ ہے کہ پشاور میں یونیورسٹی ٹاؤن یا یونیورسٹی روڈ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، مضافاتی علاقے جتنے بھی ہیں، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس موبائل جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیس اسٹیشنز پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تحریک طالبان کی طرف سے برملا اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ٹھیک ہے رفعت اور عزیز صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی اسی چیز کے اوپر اپنا کامنٹ دیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن، اس پہ کیا کامنٹری کریں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں سیکیورٹی کی صورتحال تو اس وقت کافی مخدوش ہے، یعنی اگر ہم پچھلے ایک سال کا جائزہ پیش کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً کوئی 400-450 سے زیادہ حملے جو ہے مختلف کلن تنظیمیں کر چکی ہے۔ ٹی ٹی پی نے جو پچھلے سال پورے جو ایک اعداد و شمار جاری کیے تھے تو وہ جو ہے نا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 367 حملے انہوں نے جو ہے نا 2022 میں کیے ہیں۔ اس طرح جو دولت اسلامیہ یا داعش ہے 50 کے قریب حملے انہوں نے کلیم کیے ہیں، اور جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اس کی بھی تقریباً کوئی 440 سے زیادہ تقریباً ان کے حملے ہیں۔ تو یہ 400-450 حملے جو ہے یہ ہم نے خود مانیٹر کیے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کافی سارے جو مختلف جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی رپورٹس بھی ہے، تو اس میں تقریباً کوئی 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ پولیس اہلکار ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہماری فوج اور ایف سی کے اہلکار بھی ہے۔ تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے ایک مذاکرات کی کوشش کی گئی، وہ مذاکرات بھی جو ہے نا بڑے ہیزرڈ طریقے سے کیے گئے، اس میں جو ہے نا ساری جو سیاسی جماعتیں تھے اس کو اس طرح کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جب مذاکرات شروع ہوئے، حالانکہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سے سب سے منظوری لی گئی تھی، لیکن جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے دوران بھی جو ہے نا کچھ سیاسی جماعتیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، وہ اس کی مسلسل جو ہے نا مخالفت کرتی رہی، اور پھر وہ اس کا ایسا ہوا کہ اب تو عمران خان صاحب کے سارے بیانات بھی آ گئے ہیں کہ وہ اس کے دور میں باقاعدہ جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے مطلب ان کو پاکستان بلایا گیا تھا، اور ان کے تقریباً 100 سے زائد قیدی رہا کیے گئے، کچھ ہارڈ کور جو ان کی قیدی تھے ان کی بھی جو ہے نا منظوری دی گئی تھی، حالانکہ عجیب کچھ رپورٹس یہ ہے کہ ان میں کچھ کو رہا کیا گیا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ بڑا جو ہے نا ایک ہیزٹ میں بالکل جو ہے نا، اور ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شمس مومن صاحب یہی سوال آپ سے میں پوچھوں گا، سیکیورٹی کی جو اس وقت سچویشن ہے تشویشناک جس کو ہم obviously قرار دے سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنی تشویشناک ہے اور عوام کو کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ کیان صاحب، جس طرح رفعت صاحب نے جو اعداد و شمار پیش کیے انہوں نے تو جو کلیم کیے گئے ہیں ادھر سے اس کی بات کی اور جنرل پبلک کی بھی بات کی، میں صرف پولیس فوکس بات کروں گا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران یعنی جنوری 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک اس 12 مہینے کے دورانیے میں صرف پولیس پر 153 حملے ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 110 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہے۔ یہ اندازہ آپ لگائیں کہ یہ ان حملوں سے بھی زیادہ ہے جب 2009-2010 میں یہ پورا علاقہ ایک طرح سے آگ کی لپیٹ میں تھا، اور اس وقت وہ ملیٹنسی کی بالکل ایک کلائمیکس تھی، لیکن اس وقت بھی پولیس کو اتنا زیادہ ایک سال کے دوران ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، یعنی جو شہادتیں ہیں 110 پولیس اہلکاروں کی ایک سال کے دوران، یہ 2009 یا 2010 میں بھی نہیں ہوئے تھے، یا 153 حملے اس پر بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ گزشتہ صرف ایک ہفتے کے دوران پشاور کے سراؤنڈنگ میں، سربند میں، پھر جمرود میں، اور گزشتہ روز جو ہے چارسدہ میں، یہ 3 واقعات ہوئے اور تینوں میں پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں شہادتیں بھی ڈی ایس پی لیول تک کے بندے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں خودکش حملہ تھا، خودکش حملہ بھی اس میں ہوا ہے ایک طرح سے، اور بھاری ہتھیاروں سے بھی حملے اس میں کیے گئے ہیں۔ اور ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ خیبر ضلع میں دوبارہ جو ہے اسی طرح فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، شرپسندوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میرے خیال میں صورتحال تو بالکل تشویشناک ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ نہ تو ہماری حکومتیں، ابھی تک تو جو حکومت قائم تھی، اب تو صوبائی حکومت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن جو حکومت قائم تھی تو نہ وہ حکومت ذمہ داری لے رہی تھی کہ ہم اپنے صوبے میں امن و امان کو جو ہے وہ قابو کرے۔
اچھا میں ایک اور بات میں بتا دوں، ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آگے، یہ آگے اس پہ فردر بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آگے میں لے کے چلوں آگے تھوڑا بہت ڈسکشن کو. تو حکومت کی اہلیت کی بات کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کتنی ہے اس سیکیورٹی کے جو تشویشناک حالات ہیں اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے. پولیس کا ذکر کیا گیا، ان سارے اداروں کا ذکر کیا جن کی ذمہ داری بنتی ہے ٹو کاؤنٹر دیز چیلنجز. ان کی اہلیت ہے کتنی، ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ سارے چیلنجز فیس کر سکے؟ اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے حنیف بھائی، آپ کیا کہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو جب تک آپ سیکیورٹی اداروں کے ایکشن کو آپ آنرشپ نہیں دیں گے پولیٹیکل لیول پر یا حکومتی سطح پر، تو وہ کوئی بھی ایکشن کر لے اس کا رزلٹ آپ کو سامنے نہیں آئے گا. بدقسمتی یہ رہی پچھلی حکومت میں کہ آپ نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ملیٹنٹ کے خلاف جو ایکشنز تھے اس کو آپ اس طرح سے آنرشپ نہیں دے رہے تھے جس طرح کا آنرشپ ہم 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں آپریشن ہوا، سوات میں آپریشن ہوا، جہاں جہاں قبائلی علاقوں اس وقت جو قبائلی علاقے تھے وہاں جتنے آپریشنز ہوئے اس وقت، اور سوات یا سیٹل ایریاز میں جو آپریشنز تھے ان آپریشنز کو باقاعدہ اس وقت کی حکومت نے آنرشپ دی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نہ کسی حد تک حالات کنٹرول ہوئے. بدقسمتی یہ رہی ہماری پچھلی حکومت میں کہ ان کے کال و فعل میں بہت سا ابہام ہمیں نظر آیا. ان کے وزراء جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے، ان کے مشیر حضرات کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے، سی ایم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے. سیکیورٹی ادارے جو تھے یا ایکشن لینے والے جو ادارے تھے وہ اس تذبذب کا شکار تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں کوئی ڈائریکشن مل نہیں رہی. تو یہ سب سے بڑا فیلئر تھا اس وقت. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ اب بھی ہمارے سامنے یہ سیناریو نظر آ رہا ہے. اچھا آپ نے جیسے مینشن کیا اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، پاس میں جو ماضی کی حکومت تھی جو اب نہیں ہے، اگر ان کا یہ حال تھا جب ان کے پاس ایک مینڈیٹ تھا، تو ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ کتنا کچھ کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، بہت اہم نقطہ ہے. یہی تو ایشو ہے. دیکھیں جب ایک منتخب حکومت، ایک وہ حکومت جس کو سب سے زیادہ پذیرائی حاصل تھی، جو کہ عوام کا ووٹ لے کر اور بہت اکثریت ووٹ لے کر جب وہ آ کر کوئی فیصلہ نہ کر پائے اور ان کے اختیار میں ہو اس کے باوجود بھی فیصلہ میں چاہوں نہ کر گا پائے. پشاور سے اس پہ ریفلیکشن لیتے ہیں. رفعت اللہ اورنگزئی صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ جو ساری امیدیں ہم نے رکھی ہوئی تھی جو پچھلی حکومت سے تھی، اب یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، جو نگراں حکومت ہے، اب یہ کتنا کچھ کر سکتی ہے آنے والے مہینوں کے اندر، جبکہ صورتحال تو مزید بگڑتی جا رہی ہے سیکیورٹی کی؟ دیکھیں کیوان صاحب، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بنیادی ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کرائے گی، اور یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس کے لیے جو ہے نا انتظامات کرائے گی. لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے نا جو پچھلی اس سے حکومت تھی پی ٹی آئی کے، یہ اس سے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ جو ہے نا بہتر فیصلے کر پائے گی. جو مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی انپٹ بھی شامل ہوتی ہے. یہ بالکل کوارڈینیشن سے چلتی ہے، ان کے کوئی اہداف نہیں ہوتے ہیں، ان کے صرف ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرائے. باقی جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ بلیک میل ہوتی ہیں، وہ کمپرومائز بھی کرتی ہیں. جیسے پچھلی حکومت نے جو ہے نا بالکل یہ کئی سالوں سے سیکیورٹی کی صورتحال یہاں خراب تھی لیکن انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. اب تو عمران خان صاحب جو ہے نا جس طرح کے بیانات دیتے ہیں ٹی ٹی پی کی حمایت میں، تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دھمکیاں ملی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا خود کو جیسے وہ ایک ٹی ٹی پی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ اس لحاظ سے ان سے بہتر ان کی کارکردگی ہوگی. شمس مومن صاحب، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کامنٹ آ گیا. مجھے بتائیں قابلیت کی میں نے بات کی تھی، جو ہمارے پولیس کی جو قابلیت ہے، جو سیکورٹی فورسز اس پروونشل لیول پہ ہمارے پاس ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی کتنی قابلیت ہے، ان کے پاس ریسورسز کتنے ہیں ان سارے چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ سر میرے خیال میں ریسورسز کی تو بالکل بھی کمی نہیں ہے اور قابلیت بھی اس کے پاس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہے سردار حسین بابک صاحب، جو ابھی تک ان کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، وہ بہت کھل کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صوبے کو پولیس کے حوالے کیا جائے. یعنی صوبے میں جو عسکری قیادت جگہ جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان دونوں کی کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایک طرف وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتی ہے، کہتا ہے کہ مطلب یہ میری ذمہ داری ہے یا کسی اور ادارے کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہت کھل کے یہ مطالبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے اور باقی پارٹیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک قومی جرگے کے بعد جو ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے، میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے.
تو ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر پولیس کے حوالے کیا جائے تو عوام ان کے سپورٹ میں نکل آئیں گے، اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم ٹیررزم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ ایک ہفتے کے اندر نہ کر سکے، لیکن ہمیں اپنے پولیس پہ یہ اعتماد ہے، ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ صوبہ حوالے کیا جائے، ان کو ایکوپڈ کیا جائے جہاں جہاں ان کو ضرورت ہو۔ جس طرح جو سابقہ حکومت ہے انہوں نے اپنے آخری کیبنٹ میٹنگ میں 20 بلٹ پروف گاڑیوں کی اجازت دے دی ہے، اپروول دے دی ہے، اور وہ پولیس اہلکاروں کے لیے 20 اضلاع میں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کی جانب سے اس حوالے سے ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور پولیس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس پہ قابو پا سکے۔ پولیس میں صلاحیت ہے، آپ نے مینشن کیا، لیکن سیکیورٹی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے الیکشن کا بھی تھوڑا بہت ذکر کیا، جہاں سیکیورٹی کی بگڑتے ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، بگڑتے حالات نظر آ رہے ہیں، وہاں الیکشن بھی کروانی ہے، تو الیکشن سے اب یہ ساری صورتحال الیکشن کے اوپر تو کوئی نہ کوئی تو ایک اثر تو ڈالے گی۔ کب ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ جب سیکیورٹی کی سچویشن صحیح نہیں ہوگی تو الیکشن کروانا بھی بہت میرے خیال سے ایک دشوار قسم کا چیلنج ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، اینڈ اس سچویشن میں الیکشن کروانا اور جلد کروانا، اپنے مخصوص ٹائم کے اوپر کروانا کتنا بڑا چیلنج ہوگا، یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے اس پار۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خیبر ایٹ 7، ویل بی رائٹ بیک ٹو خیبر ایٹ 7۔ میرا نام ہے کیوان حامد۔ انڈر ڈسکشن سیکیورٹی صورتحال کے وجہ سے ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر لیا کہ تشویشناک صورتحال ہے، یہ اسٹیبلش کر لیا کہ مزید بگڑ بھی رہی ہے صورتحال، یہ بھی اسٹیبلش کر لیا کہ کیئر ٹیکر حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات لے سکتی ہے، کیا لینے چاہیے، لیکن کیئر ٹیکر حکومت کی، نگراں حکومت کی جو اٹموسٹ ذمہ داری ہے وہ الیکشن کروانا۔ اس صورتحال کے اندر الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں وہ، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ حنیف بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، کیئر ٹیکر کا جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے وہ ہے الیکشن کروانا، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال، معاشی صورتحال یا دیگر جو بھی ہے وہ چیزیں میرے خیال میں نہ ان کا فوکس ہوگی اور نہ ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے انہیں جس چیز کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہی ذمہ داری وہ پوری کرنا چاہیں گے، لیکن اگر سیکیورٹی کی یہ صورتحال رہی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے۔ بہت بڑا چیلنج اس لیے ہوگا کہ ظاہری بات ہے اگر آپ لاشیں اٹھائیں گے، اگر آپ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ملیٹنسی کی وجہ سے آپ وہاں پر جا نہیں پائیں گے، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ نہیں دے پائیں گے، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو یہ کس طرح سے فیس کرتے ہیں یقیناً، کیونکہ آپ نے کل جو خیبر نیوز کے ساتھ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر اعظم خان انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا، یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یقیناً امن و امان کی صورتحال بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس امن و امان کی اس موجودہ صورتحال کے ہوتے ہوئے الیکشن کروانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے۔ بہرحال یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ صرف واحد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی اگر چاہے تو یہ حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، ان کی تجاویز، ان کی مشاورت، پلس سیکیورٹی اداروں کی جو انوالومنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے، ان کا انٹیک لینا، ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ میرے خیال میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہے اگر وہ آنرشپ لیں گے اس تمام تر پروسیس کی، تب کہیں جا کے الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو سکیں گے، ادروائز میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے الیکشن۔ صحیح ہے۔ رفعت اللہ اورنگزئی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ چیف منسٹر، نگراں چیف منسٹر کے پی کے، جن کو چند دن پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر اس دن بن سکتے ہیں، اس دن ان کو پتہ چلا ہے، وہ اس حوالے سے کتنے تیار ہیں آنے والے دنوں میں الیکشن کی جو ان کے اوپر ایٹموسٹ ذمہ داری ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے کہ مطلب ایسے حالات میں جب جس طرح کی سیکیورٹی صورتحال ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 2013 میں بھی جب یہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت بھی سیکیورٹی کی صورتحال کافی ابتر تھی، جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے اوپر اٹیکس بھی ہو رہے تھے، لیکن الیکشن اس وقت ہوئے تھے۔ تو اس میں یعنی اب بھی جو ہے نا اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ الیکشن ہوئے تھے تو اس پہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے اعتراضات تھے کہ ہمیں جو ہے نا مطلب ایک قسم کی یہ پی ٹی آئی کو جتایا گیا ہے کیونکہ ہم تو باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے۔ پھر 2018 میں بھی جب الیکشن ہوا اس وقت حالات قدر بہتر تھے، لیکن جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کے لوگ اس الیکشن میں بھی ٹارگٹ ہوئے، جیسے ہارون بلور صاحب شہید جو ہے وہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں شہید ہوئے، پر وہ الیکشن اس کے حلقے پہ ہوا بھی نہیں، بعد میں ہوا۔ تو لیکن اب یہ اس کی ذمہ داری ہے اس حکومت کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا صرف اس لیے یہ آئی ہے کہ یہ صرف الیکشن کرے گی۔ جب الیکشن کے لیے اس طرح کا ماحول ہے، یعنی اس سے پہلے تو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، تو یہ اس کے مینڈیٹ میں جو ہے نا خود بخود آ جاتا ہے۔
تو یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ اب سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے سیاسی جماعتوں کی تو جو ہے نا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مکمل جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ یہ متفقہ طور پر آئے ہیں ساری جو سیاسی جماعتیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو جو ہے نا وہ جو ایک پرامن ماحول جو الیکشن کے لیے ضروری ہے ان کے لیے جو ہے نا ان کو اب جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا اب جرأت سے جو ہے نا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ساری جو عوام کے پیچھے کڑی ہے، تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو ہے نا بالکل ڈراسٹک جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے، اور جو ایک الیکشن ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس حوالے سے تھوڑا بہت اس کنیکشن میں مسئلہ آ رہا ہے، تو واپس میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا. حنیف بھائی آپ کی طرف میں واپس آؤں گا. چیلنجز درپیش ہیں، وقت بھی ایک لمٹ، ٹائم لمٹ بھی لگا دی گئی ہے کہ اتنے وقت کے اندر کرنا ہوتا ہے، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ ان چیلنجز کو اگر ہم کنسیڈر کریں، جو مشکلات ہیں، جو دشواریاں ہیں، ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں، مخصوص وقت کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے، بہت بڑے مسائل ہیں. دیکھیے پختونخوا صوبہ جو ہے یہ بہت پہلے سے جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے فوکس رہا ہے لوگوں کا. اب میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے آپ اعلامیے پڑھیں، ان کی طرف سے جو سوشل میڈیا پر جس طریقے سے وہ کسی بھی کارروائی کے بعد جس طریقے سے وہ ذمہ داری لیتے ہیں، پھر وہ جس طریقے سے تھریٹ کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو، مختلف پارٹیز کو، سیکیورٹی اداروں کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، واپس پشاور سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. شمس محمد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ 3 مہینے کا ٹائم ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، آپ کو کیا ریئلسٹکلی لگتا ہے کتنے ماہ میں الیکشنز کروا سکتی ہے یہ نگراں حکومت؟ سر میں صرف جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ انتخابات جو ہے اپنے وقت پہ نہ ہو سکے. ایک تو سیکیورٹی صورتحال ہے جس کا ذکر حنیف صاحب نے بھی اور رفعت اور رضائی صاحب نے بھی کیا ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے فائنانشل صورتحال، یعنی اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو لوگ آٹے کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، جو باقی مہنگائی نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس صورتحال میں میرے خیال میں اگر ہم صرف یہ سب چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا اور ہم کہیں کہ نہیں صرف ہمیں انتخابات کھیلنا ہے، تو عوام بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور خوش نہیں ہوں گے. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے اور جو رکاوٹ بن سکتی ہے، ایک طرح سے آئینی اور قانونی رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنوری 2022 میں جو 49ویں میٹنگ ہوئی ہے مشترکہ مفادات کونسل کی، اس میں متفقہ طور پہ 4 صوبوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران، یعنی ان کی وفاق میں ان کی حکومت تھی، 4 صوبوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ 2023 کے انتخابات جو ہے وہ نئے سینسس کے مطابق، نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے. اس مردم شماری کے لیے باقاعدہ کام اس کے لیے جاری ہے، اس کے لیے ٹریننگ فراہم کی گئی ہے، اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، اور نادرا نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹل مردم شماری کر رہے ہیں. تو جب تک وہ مردم شماری نہ ہو جائے تو وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا متفقہ فیصلہ ہے اس پہ سوالات پر اٹھیں گے. اور خاص کر سندھ کی طرف سے جو ضمشدہ اضلاع ہے، جس کو ہم سابقہ فاٹا کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہی مطالبہ دہرایا جا رہا ہے کہ جب تک نئے سینسز نہ ہو، نئے مردم شماری نہ ہو، تو انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو آبادی میں بہت زیادہ فرق ہے، دوسری بات یہ کہ MQM بھی یہی مطالبہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو کم گنا گیا ہے. اسی طرح یہاں قبائلی عوام بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تعداد کو جو ہے وہ 50 لاکھ گنا گیا ہے، حالانکہ قبائلی عوام کی جو اصل تعداد ہے وہ 1 کروڑ کے قریب وہ دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ 3 ایسی مشکلات ہیں کہ یہ بالکل بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہو. مجھے تو کچھ زیادہ اس کا امکان نظر نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی بہت زیادہ دباؤ آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن ادروائز انتخابات میں ابھی تھوڑا بہت وقفہ ہے. صحیح ہے، آپ نے جیسے پرائرٹائز کیا کہ سینسس کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہوئے گی، لیکن میرے خیال سے اگر KP اسپیسیفک ہم بات کریں تو پہلی پرائرٹی یہی بنتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے سیکیورٹی کا. پھر بعد میں جا کے ساری چیزیں ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتی ہیں، جس میں معاشی حالات بھی آ جاتے ہیں، جس میں اوبویسلی یہ سینسس والی چیز بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم پرٹیکولرلی اس ریجن کی بات کریں تو سیکیورٹی سب سے بڑا رول ہی پلے کرتی ہے. لیکن ایک غیر متنازع کا لفظ جو یوز کیا گیا ہے اس نگراں حکومت کے حوالے سے، ایک ایسا لفظ ہے جو بہت کم یوز کیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. غیر متنازع کوئی ڈیسیجن ہوتی ہی نہیں ہے جب 2 پارٹیاں انوالوڈ ہوں. اور یہاں نظر آیا کہ کتنی میچورٹی کے ساتھ 2 پارٹیوں نے ایک ڈیسیجن لیا، اور کسی پارٹی کے لیے اس کے اوپر ایز سچ آبجیکشن
کلیئر کٹ نہیں آیا, کوئی احتجاج بھی نہیں آیا. جبکہ اگر ہم دیکھیں پنجاب کے حوالے سے دیکھیں جہاں نگراں حکومت کے لیے جو نامزد کیا گیا نام ہے, وہاں پہ ایک سیدھا پروٹیسٹ آ گیا ہے, اور بلکہ پروٹیسٹ کی سیریز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب 1 by 1 ہر شہر میں اس پہ احتجاج کیا جائے گا, جبکہ اس کا آبجیکٹو کیمپیننگ ہی ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو غیر متنازع نگراں حکومت کو سامنے اب آ گئی ہے, اس کی سب سے اچھی چیز تو یہ کہ غیر متنازع ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر سکیں گے, ان کو وہ چیلنجز نہیں فیس ہوں گے. اور کون سے چیلنجز ہیں جس پہ اب شمس مومن صاحب نے مینشن کیا, اکانومی ہے, سینسز ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جہاں کہ وہ الیکشنز تک لے کے جا سکیں. لیکن ایک ٹائم لائن کو اگر آپ دیکھیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ 3 مہینے میں تو نہیں, کہیں 6 کے قریب ہوتے ہوئے شاید نظر آ رہا ہے. یہ 6 نہیں تو تھوڑا سا اور بھی آگے جا سکتا ہے. ایک آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ یہ جو غیر متنازع شخصیت سامنے آئے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو آنرشپ دی ہے. جب آپ آنرشپ دیتے ہیں تو کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر آپ ڈیسیجن میکنگ بہت آسانی سے کرتے ہیں, اور یہ بہت پازیٹیو ہے صوبے کے لیے. اور پختونخوا جیسے صوبے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی, اور میں اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے, اور جو پختونخوا کا ایک کلچر ہے اس کی عکاسی کی ہے کہ واقعتاً اگر کوئی چیز مثبت سامنے آتی ہے تو سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا پازیٹیو ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ڈیسیجن لیتے ہوئے جو ہے نا کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ سب نے ان پر جو ہے اعتماد کیا ہے. کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں 6 مہینے بعد ہوتے ہیں, 3 مہینے بعد ہوتے ہیں, یا 1 سال بعد ہوتے ہیں, یا سالوں بعد ہوتے ہیں, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کم از کم میرے خیال میں یہ ان پر یہ بات جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ بھائی وہ فلاں کا بندہ تھا اس سے الیکشن ڈیلے ہو گئے, میرا بندہ تھا اس لیے الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے. تو یہ جو ایک آنرشپ والی بات ہے یہ بہت پازیٹیو ہے, اور میرے خیال میں اس کے بڑے اچھے اور مثبت اثرات لیکن مرتب اس ہوں میں گے. سب سے جو اہم بات ہے میرے خیال سے وہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو پی ڈی ایم کی ایک جوائنٹ لیڈرشپ ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان کا میں واضح مینشن کرتا ہوا چلوں, جنہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ بھی نہیں لیں گے, اینڈ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے واضح ایک ان کا ایک نظر آتا ہے, ایک موٹو نظر آتا ہے, اور جس میں پی 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 نظر آ جاتی ہے, جے یو آئی نظر آ جاتی ہے, جس میں باقی جو پارٹیز انوالوڈ ہیں, اسپیشلی کے پی کی اگر بات کریں. رفعت اللہ اورکزئی صاحب, آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ باقی پارٹیاں شاید تھوڑا بہت ڈر دکھا رہی ہیں, وہ الیکشنز میں جانا ہی نہیں چاہ رہی کیونکہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی ایز سچ ان کا کوئی چانس ہے ان الیکشنز میں, اور ڈیلے ٹیکٹکس کا ہی سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ چیز تھوڑی بہت واضح نہیں ہوتی ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کریں گی یہ ساری چیزیں, اور ٹی ٹی پی کی تھریٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. دیکھیں مسائل تو ہے, وہ یہ سیاسی جماعتیں, اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کہ جو مقبولیت کا گراف ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہے, لیکن اب وہ بھی جو ہے نا جو سندھ میں انتخابات ہوئے بلدیاتی, اس سے جو ایک منظرنامہ سامنے آیا ہے, تو اب وہ بھی یہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا اس پہ بھی سوال اٹھاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ضمنی انتخابات ہوں گے, اس میں تو وہ تو دوسری جو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب اگر اکیلے آتے ہیں, جیسے کہ وہ مطلب پہلے بھی یہاں پہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس سے بھی 9 حلقوں سے وہ اس نے خود جو ہے نا کنٹیسٹ کیا تھا, کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر یعنی یہ مذاق بنائیں گے عمران خان صاحب, تو ہم بھی جو ہے نا پھر اس کے مقابلے میں نہیں آتے ہیں, یعنی ایک قسم کی اس طرح کا بیان دیا ہے. لیکن باقی جو ہے نا یہ جو مسائل ہے جس طرح شمس صاحب نے بھی بات کی, اس میں اور بھی بہت سارے چیلنجز ہے, جیسے کہ یہ جب یہ سینسز ہوگا تو پھر اس سینسز کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ڈیلیمیٹیشنز بھی ہوں گی, حلقہ بندیاں ہوں گی, اس پہ بھی تقریباً جو ہے نا 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں. تو یہ جو اپنا مطلب ایک ٹینیور جب ختم ہو رہا ہے اس حکومت کا, یہ جو پچھلی سی ہے نا جو عمران خان صاحب کی تھی, وہ ستمبر اکتوبر میں جو ہے نا ختم ہونی ہے, تو تقریباً اسی وقت تک جو ہے نا یہ سارا پروسیس وہ جا سکتا ہے. تو کافی سارے چیلنجز ہے, تو یہ ساری سیاسی جماعتیں اس تناظر میں جو ہے نا بات کر رہی ہے. چاہوں گا کہ جو ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے اس حوالے سے بھی باقی پارٹیوں کا کوئی آبویسلی ایک لائحہ عمل ہوگا, ایک اس پہ رد عمل ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, ٹی ٹی پی نے جو پارٹیز کا نام لے کے جو تھریٹ دیا ہے, اس حوالے سے بھی تو کوئی ایک ریاکشن دیا جا رہا ہے پارٹیز کی طرف سے؟ کس سے پوچھا ہے آپ نے کیون صاحب؟ مومن صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں.
اچھا سر، جو انہوں نے تھریٹ دیا ہے، جو چند پارٹیوں کے انہوں نے نام لیے ہیں، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی طرف سے نام لے کے کسی کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دینا اتنا ہلکا تو نہیں لیا جا سکتا ہے. لیکن ایک فرق ہے کہ 2008 9 یا 10 میں جو صورتحال تھے اور آج کل جو صورتحال ہے تو اس میں کافی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کے پشت پہ عوام نظر آ رہے تھے، یعنی ان کے طرح سے لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ شاید جو تحریک طالبان پاکستان ہے تو وہ اسلام کے نفاذ کے لیے یا مذہبی طور پہ یہ کام کر رہے اور ان کو ایک طرح سے سیف ہیون دیے جا رہے تھے. آج کل صورتحال اس طرح کی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے سیاسی اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس قدر خوفزدہ نہیں ہے جو 2008 9 میں یا جو 13 میں خاص کر تھی. اور دوسری بات یہ، جس طرح تھوڑی دیر پہلے رفعت صاحب نے بھی کہا ہے کہ 2013 کے انتخابات میں خاص کر جو لبرل جماعتیں تھیں، جو بائیں بازو کی جماعتیں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور بعض دوسری جماعتیں بھی شامل تھیں، تو ان کو تو بہت کھل کے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور وہ آگے بڑھی. تو میرے خیال میں اب سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اتنا خوفزدہ نہیں ہے جس طرح پہلے تھی. اس حوالے سے مزید بھی تھوڑی بہت گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خیبر ایٹ 7. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو خیبر ایٹ 7. میرا نام ہے کیوان حامد. ہنی بھائی، ٹی ٹی پی کا جو تھریٹ ہے اس میں جن پارٹیز کا مینشن ہے اس میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں ہے. پی ٹی آئی کیسے ایگزیمپٹ ہوگی؟ پی ٹی آئی نے کہ کوئی پالیسیز میں کچھ اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی نے ان کا نام ہی نہیں مینشن کیا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے. یہ پی ٹی آئی ہی نے، عمران خان صاحب ہی نے ٹی ٹی پی کو دفتر دینے کی بات کی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ طالبان خان کا نام دیا گیا عمران خان صاحب کو. پھر آپ نے دیکھا وزیرستان میں یا قبائلی علاقوں میں جو ڈرون حملے ہوتے تھے ماضی میں، سب سے بڑا رد عمل جو ہے خان صاحب دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہونے چاہیے. پھر ان کی طرف سے یہ دلیل بھی دی گئی کہ ٹی ٹی پی میں کافی وہ لوگ ہیں جو کہ انتقاماً جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جن کے گھر بار اجاڑے گئے، لہٰذا وہ ایز اے ریئیکشن وہ کام کر رہے ہیں. مطلب ان کی طرف ایک ہمدردی اور ایک ایسے بیانات دینا جن کی وجہ سے ٹی ٹی پی شاید یہ سمجھتی ہے کہ نسبتاً یہ ہمارے قریب ہیں یا ہمارے نظریے کے یا ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا سوات میں جو ہے باقاعدہ الزامات لگائے گئے ہیں ٹی ٹی پی پاکستان تحریک انصاف کے وزراء پر کہ وہ باقاعدہ منتھلی دیتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو. اور پھر کچھ مشیر یا کچھ وزراء کے بارے میں یہ تک کہا گیا کہ باقاعدہ وہ یہ بارگیننگ کی جو صورتحال ہے وہ ساری وہ خود ہینڈل کرتے ہیں. تو ٹی ٹی پی اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کھل کے بڑے جارحانہ انداز سے، آپ نے بشیر بدور شہید کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اسمبلی میں کہ آپ کی خودکش جیکٹ ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. پھر آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بڑے جارحانہ اور بڑے خطرناک قسم کے بیانات ان کی مخالفت میں آپ نے سنے اور دیکھے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں اس طرح کے بیانات نہ ہم نے کبھی دیکھے، نہ ماضی میں اور نہ ہمیں اب نظر آ رہے ہیں. رفعت اللہ عرفی صاحب، کیا ووٹر جو ہے خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس کے اندر اس چیز کی ایک تھوڑی بہت ریفلیکشن نہیں ہوگی کہ ٹی ٹی پی نے اگر ایگزیمپٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو اس تھریٹ سے تو اس کا یہ بھی شاید مطلب ہے کہ پھر سیکیورٹی کی تھریٹ بھی کم ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی اگر حکومت میں آ جائے واپس پھر حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے ایک ٹروس نظر آ رہا ہے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی اگر آتی ہے تو یہ تھریٹس نہیں ہوں گی. تو یہ ووٹر اس طرح بھی تو کنسیڈر کرے گا نا سیکیورٹی کی سچویشن کو. تو اس میں تو کیوان صاحب پھر سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر لوگوں کی یہ سوچ ہے تو کیا جو ہے نا عمران خان صاحب جس طرح اس نے ایک بیان بھی دیا ہے اسی حوالے سے، تو ان کی اگر حکومت دوبارہ بنتی ہے تو کیا وہ ساری ٹی ٹی پی کے مطالبات پھر مان لیں گے؟ یہ جو عمران خان صاحب نے حالیہ دنوں میں ایک بات کی ہے کہ بی بی سی سے بلکہ اس کے ایک انٹرویو ہوا تھا کہ یہ ہمارے وقت میں جو ہے نا مذاکرات ہو رہے تھے اور ہم بالکل جو ہے نا یہ جو ٹی ٹی پی کے تقریباً کوئی 30,000 کے قریب لوگ ہیں جس میں ان کی فیملیز ہیں، ہم تو یہ ان کو جو ہے نا قبائلی علاقوں میں لا رہے تھے. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ سارا ان کا قصہ بالکل ختم کر دیا تھا، یعنی مطلب ان کو وہ لا رہے تھے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس بات پہ سیاست کر رہے ہیں. وہ جو اصل معاملہ ہے وہ تو 2 اہم مطالبات تھے ٹی ٹی پی کے جس پہ سارے معاملات جو ہے نا بگڑ گئے. وہ یہ کہ وہ فاٹا مرجر جو ہے نا وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے تھے، ٹی ٹی پی چاہتی تھی کہ اس کو ریورس کیا جائے اور ہم اسلحہ سمیت جو ہے نا قبائلی علاقوں میں آئیں گے. یہ 2 معاملات ہیں جس سے جو ہے نا یہ معاملات خراب ہوئے، مذاکرات کا سلسلہ رک گیا.
تو اب یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ جو دو اہم مطالبات تھے TTP کے جو ہماری ریاست کے لیے ماننا جو ہے نا بہت مشکل ہے، کیا وہ اس پہ اگری ہو گئے تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا اس کا یہ ایسی نہیں ہے، یہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. اور اس کی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے TTP کے یہ جو اب نظر آ رہے ہیں موٹو اس حوالے سے عوام اس کو کیسے دیکھتی ہوگی؟ الیکشنز کا سال ہے، الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے، تو عوام کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہوگی اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے؟ سر میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کا جو بیان ہے، ان کی جو پالیسی ہے طالبان کے فیور میں، یہ تو ان کے لیے عوام کی نفرت کا ذریعہ بنے گی. اگر آپ جائزہ لے لیں گزشتہ تقریباً 2-2.5 مہینے کے دوران جب سے سوات میں TTP کے لوگ ظاہر ہو گئے تھے، جو 1-2 ایکٹیویٹیز ہوئی تھی، اس کے بعد سے جو بڑے پیمانے پہ اکراس دا KP جو گیدرنگز ہوتے ہیں، جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، جو امن مارچ ہوتے ہیں، اس میں تو لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں نکل کے اپنے نفرت کا اظہار کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں. اور امن اس صورت میں نہیں آ سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح بارگیننگ کریں جس طرح یا ان کے لوگوں کو رہا کریں. امن ایک مضبوط حکومت کی طرف سے آ سکتی ہے اور ایک ریاستی پالیسی میں چینج کی طرف سے آ سکتی ہے، ایک بھرپور اقدامات کے ذریعے آ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ بیان عوام سمجھ جائے کہ عمران خان جو ہے وہ TTP کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور وہ اس طرح کریں گے دوبارہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے اپنے حکومت کے آخری دنوں میں، تو میرا نہیں خیال کہ عوام اس کو سپورٹ کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا منفی نتیجہ اس کے لیے نکلے. ٹھیک ہے، عوام اس حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ عوام کس طرف ٹلٹ دکھائے گی؟ الیکشنز قریب ہیں، بائی الیکشنز میں بھی پتہ چل جائے گا، جنرل الیکشنز میں بھی پتہ چل جائے گا، اور عوام کو کون سی چیز اثر کرتی ہے، کون سی چیز ان کے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے. جان ہے تو جہان ہے. سیکیورٹی کی سچویشن کی اگر حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو عوام کس چیز کے ساتھ پرائرٹائز کرے گی. اس کے بعد معاشی حالات آ جاتے ہیں، وہ چیز بھی میٹر کرے گی. ماضی کی جو پرفارمنس رہی ہے PTI کی اس پروونشل حکومت کی اگر ہم خصوصاً بات کریں، اس کو بھی مد نظر رکھے گی. ان ساری چیزوں کو آبویسلی فیکٹر تو کرے گی عوام. ووٹ دینے سے پہلے عوام کیا ڈیسائیڈ کرے گی اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری صرف ایک توقع رہے گی، امید رہے گی کہ متنازع نہ ہو، جو بھی ہو غیر متنازع ہو، جیسے کہ نگراں حکومت کو لایا گیا ہے. خیبر ایٹ 7 سے آج کے لیے اتنا ہی. یہ پروگرام ہوا کرے گا ہفتے میں 5 روز. میں پروگرام کیا کروں گا پیر کی رات کو 7 بجے. اس کے علاوہ پروگرامز کی جو سپرویژن اور انچارج ہیں اور جو اینکر کریں گے وہ حنیف الرحمان صاحب کریں گے. آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں 7 سے لے کے 8 بجے تک خیبر نیوز کے اوپر. اپنا رکھیں بہت سارا خیال. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.